अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज जो है सूरह कहफ की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना, तो उस पे अभी तक मैंने जुम्मे के दिन कोई वो नहीं प्ले किया था, तो वो फिर सीरीज़ में प्ले करते हैं, ठीक है? उसकी इम्पोर्टेंस और दज्जाल की डिटेल्स थोड़ी बहुत जितनी आप सुन सकें, ठीक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सूरह कहफ। और सूरह कहफ मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये हमें सॉल्यूशंस बताती है कि फितने के दौर में क्या करना चाहिए, स्पेशली 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं मुसलमानों को जो लाहक हैं, उसके हवाले से हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह एक्ट करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बीमारी का इलाज ना बताए, तो हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है। अब ये सवाल उठता है कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाली फितना क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी, क़यामत के क्या साइंस होंगे, और उस दौर में जब हर चीज़ बहुत डिसेप्टिव होगी, जब हर बुराई जो है वो अच्छाई लग रही होगी, उस दौर में हमें क्या करना है और कैसे एक्ट करना है। तो सूरह कहफ की अहमियत उस हवाले से बहुत मुनफरिद अंदाज से वाज़ेह है हदीस में। मैं आपको कुछ हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया शायद पढ़ने को ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को, और अगर इसको समझ ले तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज़ भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज़, दज्जाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा, या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहां से आप दज्जालियत को समझें, यहां से आप दज्जाल को समझें। एक चीज होती है धोखा, एक चीज होती है डिसेप्शन। फर्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज नथिंग बट धोखे का सामान है। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूं, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूं। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में हूं, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा, इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत।
آپ کچھ حدیث میں غور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں یا کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں. ایک حدیث میں کریشن کا ذکر ہے کہ کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں جتنی دجال کی کریشن ہے, اور کریشن سے مراد فتنہ ہی ہے. اب وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فتنہ؟ کوئی کسی کو پتا فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری مال اور اولاد اور بیویوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں, اور ایک اور آیت میں کہا کہ فتنہ بھی ہے تمہاری مال اور اولاد, آزمائش. ایگزیکٹلی فتنہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے, فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین, اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی جو مخلوق تھی وہ عورت کی ذات تھی کیونکہ ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, بلکہ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. عورتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. اسی طرح دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہے, اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برث سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیسے وارن کرتے تھے؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بات کرتے تھے, his eyes would turn wide, ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی جیسے کہ دشمن آ رہا ہے پیچھے سے, اور his face would become red, اور his voice would become loud, ان کا فیس ریڈ ہو جاتا تھا جوش سے, اور ان کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اٹھ کر دجال آ جائے گا. یعنی دس از دا امپیکٹ آف دا فتنہ آف دجال. اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور واقعی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے, اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے, ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے, میری بڑی استقامت ہے, اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ he will be inspired by the arguments presented by دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when you face دجال flee, دوڑ لگا دینا, اس کو فیس مت کرنا, اس کے سامنے مت آنا, بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا, فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت گلیمر, بہت کیرزما, بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہے بہت, آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جنت میں جنات النعیم, اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, انسان پہ, بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں, اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو, یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائرز, بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے, شراب خانے اوپن ہے, کیسینو اوپن ہے, اسٹرپ کلبز اوپن ہے, ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا, ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں, بندہ نیو یارک چلا جائے, وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے, بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے, کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے, میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا, اصل میں تو یہ لائف ہے, لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں, اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے,
میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا, وہ چائنا میں تھا, اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کوشچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سیویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی, یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا, یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہز ہیون ول بی, ہز پیراڈائز ول بی ایکچولی ہیل فائر. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کیا کیا ڈیٹیلس پتہ چلتی ہے نا. اور آپ کو کوئی بات یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ چیز مجھے بہت زیادہ ایک نئی سی بھی لگی تھی, میرے نالج میں نہیں تھا کہ اگر اس کو دیکھو تو بس فوراً وہاں سے بھاگنے کی کرو. مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا, اس کو دیکھتے ہی مطلب آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کی باتوں سے کنونس نہ ہو نا, کہ وہ جب بولے گا تو پھر وہ ایسا کنونس کر لے گا. ظاہر ہے کیا اس کے پاس ایکسٹرا اس کو اس طرح کی پاورز بھی دی ہوں گے, نارمل انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. ہوگا تو انسان ہی نا, ایسا ہی ہے نا, میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ مجھے بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی بتایا کہ 200 ایئرس بیک انہوں نے وہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ کیا, پتہ نہیں, میں نے تو فرسٹ ٹائم سنا ہے. آپ میں سے کسی نے, اگر آپ کے پاس نالج ہے تو کوئی تھوڑا سا بریف کر سکتا ہے اس پہ, کسی نے اگر پہلے سنا اس کے بارے میں کہ انہوں نے جنریٹ کیا اور کوشچننگ بھی کی اس سے. مطلب یہ مجھے ویسے سمجھ نہیں آیا کہ یعنی کہ ڈی این اے تو نکالا, جیسے وہ اس کے جو بچہ یا پوتا یا نواسا جو بھی ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اسی برین کو واپس کانشیس, یہ کون سے برین کی بات ہوئی؟ کوئی نیا گرین وہ کوئی نیا نہیں برین نہیں بنا رہا؟ نہیں, اس کا نہیں. جیسے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی 2 ایئرس بیک, پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کے برین میں سے انہوں نے سیل لیے, اس میں ڈی این اے جو ہوتے ہیں نا ان کو نکال کے اس کو اس سے اسی کا برین جو ہے نا وہ ڈی جنریٹ کیا, دوبارہ سے بنایا اس کا. 2 تو اس ایئرس سے نہیں, کوشچن کی 200 ہے ایئرس, 200 200 ایئرس. ایئرس ہاں, جی. تو اچھا اب اچھا. مجھے تو, میں تو فرسٹ ٹائم سنا ہے, جو مجھے سمجھ آئی میں نے فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے اس کے بارے میں نا. پتا نہیں یہ کہاں تک اس کی تحقیق کر رہے ہیں, تو پتا چلے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں. ہاں, یہ واقعی میں یہ والا ہمیں وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایگزیکٹلی یہ کیا چیز ہے, اس کو جی دیکھنا السلام چاہیے. علیکم.
میں یہ جی جی کہی تھی بھائی. کہ یہ جو ٹاپک ہے نا اتنا زبردست ہے واقعی، بہت ساری نئی چیزیں بھی ہیں اس میں، اور یہ لوگ ظاہر سی بات ہے اپنی پوری نالج کے ساتھ اس کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے ہمارے علم میں نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے مطلب اس میں جتنا بھی باتیں بتا رہے ہیں نا تو بہت ساری میرے لیے بھی نیو ہیں، مگر یہ نا اس کو کنٹینیو رکھنا، مطلب یعنی جو ان کا یہ پورا ہے اسپیچ جو بھی ان کی ہے، اس کو پورا نا یہ اس کو اس کی کلپس جو ہے نا مطلب مسلسل ہاں رہیں پوری تاکہ پوری ہاں کمپلیٹ صحیح ہم ہے. اس کے بارے میں جان سکیں نا. ٹھیک ہے تو میں پھر منڈے کو بھی یہی والی یہاں سے کنٹینیو کر لوں گی نا. ٹھیک ہے نیکسٹ فرائیڈے کا ویٹ ہاں نہیں کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ کوئی نیو ٹاپک پھر آ جاتا ہے تو پھر یہ اس سے ہم تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. واقعی یہ اچھا کیا فرائیڈے والے دن اسٹارٹ لیا اس کا، تو یہ میرے خیال میں ابھی پرانا جو ان کی ہے یہ ساری ویڈیو پوری یہ کلپس کی شکل میں ہمارے پاس یہ کمپلیٹ اس کو کرنا. ٹھیک ہے ایسے کر لیں گے صحیح ہے. اور یہ ریسرچ پہ بھی نا ذرا پتا کرتے ہیں کس نے کیا کیا کیا. کوئی ویڈیو ہو نا جس میں یہ چیز ایکسپلین ہوئی بھی اور ڈیٹیل میں. ظاہر ہے ان کے تو شارٹ کلپ ہے یہ تو وہ واقعی بھائی پتا ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی. مطلب عجیب سا ہو جاتا ہے، پکچر ذہن میں ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، زندہ کر دے گا مردہ کر دے گا، یہ سب باتیں بالکل لگتا ہے کہ جیسے کوئی فلم میں نہیں کچھ چل رہا ہوتا ہے اس طرح کی بات نا. تو جب سنتے رہیں بالکل گے اور ایسے ہی. ڈفرینٹ اسکالر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید تھوڑا بہت سمجھ آ جائے. پتا نہیں سمجھ تو پھر بھی ایگزیکٹلی وہ سینز وہ نہیں جو آنے. انگریز آج کل گورے بناتے ہیں نا فلم میں فکشن پہ، تو وہ بڑی ہاں کوشش کرتے ہیں اس چیز تک پہنچنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہوگی اور کس طرح یہ تباہ کرے گی، لوگوں کو کھائے گی اور یہ سب کچھ. ہاں وہ یہ ان احادیث سے نا وہ نکالتے ہوں گے اپنی فلموں کے لیے کرتے ہیں وہ آئیڈیاز لوگ، بھی. ہاں بس پھر سوچ یہ ہے جو نا جہاں تک یہ. آرٹیفیشل پھر یہ جو آرٹیفیشل ویدر چینجز وغیرہ اب یہ لوگ کتنے آئے، اور پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ یہ تو ظاہر سے میں جانے بلّا ہی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مگر پھر بعد میں رپورٹس کے ذریعے پتہ چلا یہ کہ یہ باقاعدہ کیا گیا. اسپیشلی جو بھی سعودی عرب میں بھی مکہ ریاض وغیرہ کی طرف مکہ کی سائڈ جو آیا تھا فلڈ، اس کا بھی مجھے کنفرم نہیں، مگر میں نے سنا یہی کہ ہاں رپورٹس بھی اچھا کچھ ایسی تھیں کہ یہ مطلب کریٹ کیا گیا تھا. تو اچھا آرٹیفیشل اب رین دیکھو جیسے. کہ ہم واقعی ایک دھوکے میں تھے نا، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور ہاں یعنی اتنا کچھ اگر کوئی آرٹیفیشل چینج لا سکتا ہے، اور بھی جو پاکستان میں جو پہلا آیا اس کے بارے میں بیچ میں جو یہ فلڈ آیا تھا ہماری طرف، کچھ اس کی بھی یہی رومرز اڑی تھی کہ ہاں ایسا ہی کچھ فلڈ ہماری طرف بھی لایا گیا. اب یہ جو بھی کنٹرول کر کے ساری چیزیں ہماری طرف دی جا رہی ہیں تو ہم شکار ہوئے، کتنے بری طرح ہوئے. اور مکہ میں بھی ہوا، کتنا خطرناک آیا سب. مگر یہ ہم لوگ اس لمحے نہ سمجھ سکے، اور واقعی کتنے بڑے دھوکے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں جان سکتے کیا ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اس کی طرف سے ہو رہا ہے، کس نے کیا یہ. ایک طرح سے دجالی فتنہ ہوا نا یہ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، اسی کا پارٹ ہوا. اور یہ کہ ہم لوگ کو یہ سب سن کے کیسا لگتا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد نہیں ہو نا ہم بچ ہی نہیں سکتے. ہم ڈیلی لائف میں بھی کہیں پہ بھی آپ کی مدد آتی ہے تو پھر ہم سنبھل سکتے ہیں. تو بس ایسا کبھی وقت ظاہر ہے یا تو ہم دیکھیں گے یا ہماری آل اولاد دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا ہی دیکھے گا نا. تو بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ کی مدد بہت بہت ضرورت ہے بھائی. ابھی بھی ہم لوگ جو تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، جو ہم لوگ لینینٹ ہو جاتے ہیں نا، ہمیں بہت سختی کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ نہیں نا پھر بچے نہیں آئیں گے اس ٹریک پہ نا. مطلب بیلنس وے میں کہہ لیں، سختی بھی ضروری ہے نا. ہم لوگ بالکل ہی سختی کے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر سوچیں یہ والا ٹائم کبھی ہمارے بچے اگر دیکھیں، اللہ نہ کرے دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے دجال کو تو فیس نہ کرنا کرے. بہت مشکل ہے. ہاں تو پریپیئر تو پھر بھی کرانا ہے نا. ایک برے وقتوں کے لیے انسان تیاری تو ہاں کرے لیکن اور پتہ دعا کیا کرے کہ ہے، برا وقت نہ آئے. جس طرح یہ بتا رہے ہیں نا سب کچھ سائنس کے اس سے، مطلب وہ اتنا لاجیکلی ہوگی کبھی کبھی کچھ چیزیں کہ ہم اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں، اب سائنس اور لاجک پہ ہی بات کرتے ہیں نا بچے بھی، تو وہ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا نا تو وہ چیز بچے مطلب اگلی نسل اس بات پہ سوچے گی بھی نہیں کہ اگر ہمارا یا ہم سے بعد والی نسل کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو وہ اس بات میں سوچیں گے بھی نہیں کہ مطلب کچھ یہ ایسا ہے. وہ اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے کہ لاجیکلی سائنس کے حساب سے تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے سب. ہاں یہ جی بات تو ایسی ہے. کلوننگ کے بارے میں تو میں نے سنا تھا، یہ کلوننگ بھی تو ہوتا ہے نا، اس میں ڈی این اے کے وہ ہو سیلس لے رہی کے تو وہ پھر ویسے سیم پرسن بنا دیتے ہیں. تو یہ لیکن جو ابھی یہ برین کا وہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے. ہاں یہ انشاءاللہ. گوشت نہیں بنا رہے یہ بھی آ جی گیا نا، جی گوشت بالکل گوشت بنا بالکل کے ایسے بیچ ہی رہے چائنا نے رائس بنا لیے، گوشت بنا لیے، جو ہیں. غلطہ ہی نہیں ہے. آرٹیفیشل ایگز بنے. جی جی اوہ گاڈ ڈیفینیٹ. اچھا. توبہ چلیں اس کو فروٹس بھی پھر. بنے ہیں نا، فروٹس پہ اس میں بیج نہیں ہوتے، جو یہ اسپیشلی گریپس ہے نا، وہ بھی کچھ ایسے گریپس آتے ہیں جن میں بیج ہی نہیں ہوتے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ہے. اچھا اوہ گاڈ. جی چلیں اللہ پھر رحم کرے انشاءاللہ بھائی. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور پھر
اور اچھا مزید اس پھر میں اس نا کو ایکسپلور ڈاکٹر کریں. اسٹار کی بھی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بتائیں گے یہ ساری چیزیں جو یہ بتا رہی ہیں نا اس طرح بننے والی کہ اچھا یہ بخاری والا. بیج خرید کے آپ اس محتاج ہو جائیں گے کہ بیج بھی آپ کے ہوتا ہے نا کہ آپ فصل کرتے ہو اس سے بیج نکلتا ہے پھر آپ کرتے ہو تو ہاں ہاں اچھا ہاں تو یہ اس سے بات بغیر ادھر ہوگا. ڈیٹیل ہو جائے گی لیکن ڈاکٹر اسٹار کی بھی اس پہ ہے ایک ویڈیو. چلے صحیح ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے پھر اس کو زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلور کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے. چلیں اوکے جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.